ہر طرف نور ہی نور چھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. على إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والله قوي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا مجھے، پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا مجھے. امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور گرنے بھی نہیں دیتا. امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور گرنے بھی نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک شرائع نیوز کے پروگرام مہٹا رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا. نعت رسول مقبول کے لیے میں جناب آصف نواز سیالوی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ نعت رسول مقبول پڑھے اور اس کے بعد واپس آ کر ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام پیش کرتا ہوں. محبوب کی محفل
محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اور اس کلام کا جانے کلام شعر ہے کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ثانی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا
ہیں. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज में आसफ नवाज सियालवी साहिब ने नात पेश की. हमारा आज का टॉपिक है यकीन और उम्मीद. उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से लगानी चाहिए. उम्मीदें इंसानों से भी लगाई जाती हैं. कुछ लोग उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं और कुछ उम्मीदें तोड़ जाते हैं, जो कि इंसान को दुखी कर जाते हैं बाज़ औक़ात. और यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो कभी भी अपने बंदों को कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ती. आज हमारे साथ हाफिज शुएब साहिब मौजूद हैं, जिनसे आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि यकीन और उम्मीद क्या होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में इनका क्या किरदार है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र. तो आज हमारा टॉपिक है यकीन और उम्मीद. तो इसके बारे में आज हमें बात करनी है. यकीन और उम्मीद क्या इंसानी जिंदगी में क्या किरदार है. इंसान यकीन रखता है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे इंसान यकीन रखता है, मगर उसका यकीन पूरा नहीं होता. बहुत सारे लोगों पे वो यकीन करता है, लेकिन लोग उसका भरम तोड़ देते हैं. उम्मीद है, उम्मीदें भी लगाता है कि ये काम वो इंसान से करवा लूंगा, हो जाएगा, इस पे उम्मीद रखता हूँ, उसे ये कहता हूँ हो जाएगा, मगर अक्सर उम्मीदें टूट जाती हैं. मगर अल्लाह पाक की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो कभी भी ना तो उम्मीदें टूटने देती है, ना इंसान का यकीन कमज़ोर होने देती है. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे दावत दी है, और मैं कोशिश और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम मेरे सीने को खोल दे और मेरी ज़ुबान पे और मेरे वो बात निकले जो किसी को फ़ायदा पहुंचा सके और किसी के दिल में उम्मीद की किरण जगा सके और किसी के दिल और दिमाग में यकीन पैदा कर सके. तो बात आपने की है उम्मीद और यकीन के हवाले से. उम्मीद होती है कि इंसान कोई काम करता है, कुछ सोचता है या किसी हालात में घिरा हुआ है, तो वो उम्मीद करता है कि मैं ये इंशाल्लाह एक न एक दिन ये बेहतरी की तरफ आ जाएगा. इसी तरह एक वालिदैन हैं, वो अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, तो उनको कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उनकी अपनी औलाद के साथ. इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल करता है, कोई कारोबार करता है, कोई जद्दोजहद करता है, तो वो किसी न किसी उम्मीद के साथ करता है. हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं इंसानों की ज़िंदगी में, ये नॉर्मल बात है. वो कारोबार के हालात में भी हो सकते हैं, वो आपके तालीमी कैरियर के हवाले से भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल के हवाले से भी हो सकते हैं, और आपके जज्बात के हवाले से भी हो जाते हैं. जैसे एक बीमार है, उसको सेहत की उम्मीद रखनी चाहिए, और एक तंग दस्त और गरीब है, उसको खुशी और खुशहाली की उम्मीद रखनी चाहिए. एक परेशान है, किसी मुसीबत में घिरा हुआ है, तो उसे उस मुसीबत से निकलने की उम्मीद रखनी चाहिए. तो ये एक अल्लाह तबारक व तआला का और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही बताती हैं कि इंसान को एक तो मस्बत सोचना चाहिए, हमेशा मस्बत सोचना चाहिए, और हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए. लेकिन अगर हम पुरुम्मीद होंगे सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में और तसव्वुरात में, तो फिर शायद हमारी उम्मीदें बर ना आए या शायद हमारी उम्मीदें पूरी ना हो. वो फिर ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, उम्मीदें नहीं हो सकती. उम्मीद रखने का हक भी उसी इंसान को है जो किसी एक अपनी मंजिल की तरफ या किसी भी अच्छाई के लिए, किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो. जैसे आप यहाँ से ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में किसी मंजिल की तरफ रवां होते हैं, तो आप इस उम्मीद के साथ रवानगी करते हैं, इस उम्मीद के साथ घर से निकलते हैं कि इंशाअल्लाह मैंने इतने घंटों में या इतनी देर में फलां जगह पहुंच जाना है. और जब इस उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल और यकीन और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है. जैसे हमें बताया गया कि जी आप किसी सफ़र का आगाज़ करें या किसी काम का आगाज़ करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू करें. फिर दूसरी बात हमें यह सिखाई गई है कि आप उस काम पे जब कोई किसी हर काम के लिए कोई ना कोई दुआ, कोई ना कोई चीज़ सिखाई गई कि मकसद ये है कि हर काम के लिए, हर मंजिल की तरफ गामजन होने के लिए आप एक पैदा करें अपने अंदर उम्मीद. सबसे पहले तो उम्मीद, और उसके साथ
اللہ کی مدد شامل کریں اور سفر کا آغاز کریں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ یقین، کہ یقین بالکل انسان کو اپنی محنت پہ اور اپنے رب پہ یہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ کچھ بھی آپ کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے، کسی بھی کام میں امید اور یقین کو میں اس طرح جوائنٹ کروں گا یا اس طرح ان کو آپس میں مربوط کروں گا کہ انسان کی اگر 4 چیزیں اس کے ساتھ کلیئر ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ اپنے اندر پورا یقین پیدا کرے۔ نمبر 1 کہ اس کی منظر واضح ہو، ویژن اس کا کلیئر ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کوئی ذاتی ریلیشنز ہیں، وہ شادی بیاہ ہے، وہ آپ کی کوئی خاص جاب سرٹن آپ کی ہے، وہ آپ کا کوئی خاص امتحان ہے یا خاص ڈگری یا خاص منزل پہ آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کلیئر بات ہونا چاہیے، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کنفیوز اور شش و پنج والے ذہن کے ساتھ امید اور یقین کبھی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کام کو بہت حکمت کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کریں۔ کہ جیسے ایک بندہ ہے، وہ بہت واضح اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ مہارت نہیں اس کے پاس، اس کام کو کرنے کی ٹیکنیک نہیں اس کے پاس، اس کام کو اسکل نہیں سیکھ رہا، تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ تیسری چیز، جو بھی آپ کر رہے ہیں بی آنیسٹ، کہ اپنے ساتھ آپ دیانتداری سے اس کام کو کریں۔ اور چوتھی چیز ہے مسلسل جدوجہد، کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ ناکام ہوئے تو آپ نے وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، نا امید ہو کے بیٹھ گئے، یا کبھی کوئی راستے میں رکاوٹ آ گئی تو آپ نے مایوسی کا شکار ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں 2-3 آیات ہیں، میں وہ ضرور پڑھوں گا اس موقع پہ، کہ ایک موقع پہ فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ رحمت سے مراد ایک تو مخصوص اس آیت کے سیاق و سباق میں رحمت ہے، اور عام طور پہ ہر وہ چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہر وہ خوشی، ہر راحت، ہر وہ چیز جو انسان کی ذات کو فائدہ پہنچانے والی ہو، خوشی والی ہو، اور اندر کا اطمینان اور سکون ہے، یہ رحمت ہی ہے اللہ کی، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا گیا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ایک آیہ کریمہ ہے، وہاں یہ فرمایا گیا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد، ہر جان توڑ جدوجہد کے بعد، ہر ایک کوشش کے بعد ایک ٹاپ ہے انسان کا، لیکن ہمیں اس پہ پہنچنے کی کوشش جاری رکھنا ہی انسان کا اصل کام ہے۔ اور انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پہ، پورا عزم ہونا چاہیے، پہلے اپنی ذات پہ یقین، اور اس سے بھی زیادہ یقین اپنے رب پہ، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان اس کام کے لیے دیانتداری سے، خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ جدوجہد کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کو ہر جو منزل ہے جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گی۔ ایک اور آیہ کریمہ کا میں حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتا until unless کہ وہ لوگ اپنے حالات خود بدلنے کی جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ چند گزارشات تھی اس حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ جو میرے علم، ناقص علم کے مطابق، کیونکہ کوئی انسان کامل علم والا ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے، تو میرے آپ کے جو ٹاپک ہے امید اور یقین، تو آخر میں پھر یہ کہوں گا امیدیں بھی انہی کو وابستہ کرنے کا حق ہے جو اس منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں
ٹھہرا پانی بھی جو ہے وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بہتا پانی ہے وہی لوگوں کو سیراب، کھیتوں اور فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اور وہی لوگوں کو کی پیاس بجھاتا ہے۔ تو اس لیے سفر کا آغاز کریں، چاہے آپ نے 1000 کلومیٹر کا سفر بھی کرنا ہو، پہلا قدم تو اٹھانا ہی ہوگا۔ آپ نے جتنی مرضی بلندی پہ جانا ہوگا تو بلندی کی طرف آپ کو سفر کا آغاز کرنا ہی ہوگا۔ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا اور آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان کو امید کے ساتھ یقین کی دولت حاصل کریں، اور انشاءاللہ اللہ کریم ضرور ان کو ہر اپنے مقصد میں، اپنی منزلوں میں ضرور اللہ تعالیٰ انہیں پہنچائیں گے بھی اور کامیاب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بے شک امید اور یقین کے ساتھ انسان ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ منزل کٹھن ضرور ہوتی ہے مگر انسان حاصل کر ہی لیتا ہے، کیونکہ جو رستہ ایک منزل تک جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ صاف ہو یا پہاڑ ہو، پانی ہو، کچھ بھی آ سکتا ہے رستے میں، لیکن انسان پھر منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے، کیونکہ وہ انسان امید اللہ سے لگاتا ہے، وہ یقین اللہ پر رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کامیاب کر ہی دے گا۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، پھر وہ نماز کے بعد مانگی جائیں، فرض نمازوں کے بعد مانگی جائیں، نفلی عبادات کے بعد مانگی جائیں۔ آپ رو کے مانگو یا ہنس کے مانگو، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کافروں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کافروں کو رزق دیتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا، جو کہ اللہ پاک کے محبوب کے امتی ہیں۔ تو امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آج کل کرونا ان حالات میں بہت زیادہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم اس مصیبت سے، ان مشکلات سے باہر آ جائیں گے، ان مشکلات کو پار کر کے ہمارے لیے اچھے دن آئیں گے۔ جب اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی زیادہ دیر نہیں رہتا، وہ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہ کرونا کے حالات میں لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانا ہے تو بس کام کر لوں باقی بات ہے، لیکن صبر ٹھیک ہے، آپ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یقین ہے میں ٹھیک رہوں گا، لیکن تھوڑی پرہیز بھی تو کرنی چاہیے نا۔ جی، یہ تو کرونا ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اس سے ظاہر ہے کہ ہماری اپنی جان کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہم پہ حق ہے، ہمارے آنکھوں کا بھی ہم پہ حق ہے، ہمارے قرب و جوار کے لوگوں کا بھی ہم پہ حق ہے۔ تو کرونا کے حوالے سے تو میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ پہلے زمانے میں آپ سنتے تھے کہ طاعون کی بیماری ایک وقت آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری والی جو جگہ ہے وہاں جانے سے بھی منع کیا اور وہاں سے باہر نکلنے سے بھی منع کیا۔ تو آج چونکہ سائنٹیفکلی دور ہے، لوگوں کو بیماریوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور ان کا حل بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بیماری کی ریزنز یہ ہے اور اس کے اندر رکاوٹیں یہ رکاوٹیں ہم کر کے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، تو ہمیں خود کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر کچھ نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ جو دوسرا پرسن ہے اس کی امیونٹی کمزور ہو اور وہ بیمار ہو جائے۔ لائک میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، تو وہاں انہوں نے ماشاءاللہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ 0% کرونا کی ریشو کر لی ہے۔ تو لیکن انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ نہ ان کے ملک میں کوئی جا رہا ہے نہ ان سے باہر آ رہے ہیں، وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے ان کا کوئی اپنا شہری ادھر جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ 15 دن اس کو کوارنٹائن کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ چھوڑتے ہیں کہ اپنے گھر جا سکے، اپنے عزیزوں کے پاس جا سکے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہے۔ تو کرونا کی وجہ سے جو لوگوں کے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اگر اپنے مجبور ہیں کسی جگہ پہ رہنے میں تو ایکسرسائز کرنے سے کسی نے نہیں روکا، خوش مزاج رہنے سے کسی نے نہیں روکا، اور جو مالی حالات ہیں وہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو لیکن رمضان المبارک میں وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی امید کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرشمہ ہو، جن لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو دیہڑی دار طبقہ تھا،
اور وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ لوگ کسی نہ کسی امید پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان ہے جو ان کی مدد کرنے آئے گا. جو دیکھیں وہ تو امید تو ہر ایک کو ہے، لیکن امید کے ساتھ جدوجہد کے راستے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، کسی بھی حوالے سے اللہ پاک نے اپنی رحمت ان پہ کی ہوئی ہے، تو ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ دوسروں کو اس موقع پہ یاد بھی رکھیں، ان کی مدد کریں. اور یہ نہیں ہے کہ مانگنے، خود ڈھونڈ کے اپنے. اور سب سے زیادہ حق جو ہے وہ آپ کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، کہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کا پہلے حق ہے. پھر آپ دوسرے لوگوں کو جہاں تک آپ پہنچا سکیں ضرور پہنچائیں. شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے ٹائم دیا. ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو لوگ اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جنہیں خوراک کی تنگی ہے، رزق کی وجہ سے تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں. ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ والے سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو وسوسوں سے ڈر گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے. جو وسوسوں سے ڈر گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے. ہمارا آج کا ٹاپک تھا امید اور یقین. امید صرف اللہ پاک کی پاک ذات سے لگانی چاہیے، کیونکہ انسانوں پر لگائی گئی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. انسانوں سے امیدیں لگائے اکثر امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی نہیں ٹوٹتی. دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، پھر وہ نفلی عبادات کے بعد مانگی جائیں، فرض نمازوں کے بعد مانگی جائیں، رو کر مانگی جائیں یا ہنس کر مانگی جائیں. اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ربیہ چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.